बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफ़ीक से मैं इस वक्त जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वह है शुबहात पैदा क्यों होते हैं। गुज़श्ता प्रोग्रामों में मैंने बाज़ शुबहात का ज़िक्र किया और उनका इज़ाला किया। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा शुबा नहीं है जिसका इज़ाला ना फरमाया हो। अब उसके तलाश करने का भी एक तरीका है। जैसे शुबहात पैदा क्यों होते हैं उसका भी सबब है कि हालात व वाक़यात को नहीं देखा जाता, ख़ताब को नहीं देखा जाता, मोटरवे को नहीं देखा जाता, आयात के जो रबत होते हैं आपस में उनको नहीं देखा जाता, इसलिए वो शुबा पैदा हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने एक कुरान करीम का पढ़ने का तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब हम उलूमुल कुरान की किताबें पढ़ते हैं, जैसे हाफ़िज़ सयूती की किताब हो या जो भी उसूल तफसीर की फ़ौज़ुल कबीर तक जितनी किताबें हैं वो उनको हम देखते हैं, तो उनके अंदर जो कुरान करीम को पढ़ने के तरीके बताए गए हैं, जिनके जो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, उनमें यही बातें होती हैं कि ख़ताब का ख्याल रखा जाए, हालात व वाक़यात का ख्याल रखा जाए, सबब नुज़ूल का ख्याल रखा जाए। ये जो सबब नुज़ूल मैंने 2-3 बार बोला है, इससे मेरी मुराद सबब नुज़ूल वो नहीं है जो इमाम तबरी ने या इमाम इब्न हातिम राज़ी ने आयात के नुज़ूल के बारे में या वहदी ने लिखे हैं, बल्कि मेरी मुराद ये है कि कुरान करीम की कमो बेश हर आयत का नुज़ूल का सबब खुद कुरान में लिखा होता है। इंशाअल्लाह आगे चलकर मैं इसकी कुछ मिसालें दूंगा, आज नहीं 1-2 प्रोग्रामों के बाद। तो फिर वो सबब नुज़ूल को मैं टॉपिक को लूँगा और फिर मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। आज मैंने आपको एक बात बतानी है, वो एक उसूल है, वो ये कि कुरान पढ़ते वक़्त कुरान का एक लुत्फ़ लिया जाता है और सबसे पहले वो लुत्फ़ बंदे को खुद आता है और उस लुत्फ़ से एक ख़ास सुकून मिलता है और उस सुकून वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या याद पढ़ते हुए जब आप ये चीज़ आयतों के अंदर तलाश करते हैं तो इसकी कदर सिर्फ वो बंदा जानता है जो कुरान का कारी होता है। अब कुरान के कारी से मेरी मुराद इस वक्त वो नहीं जो सिर्फ महाफिल में अच्छी आवाज़ के साथ तलावत करते हैं। कुरान के कारी से मेरी मुराद वो है कि जो फ़हम कुरान को समझ कर पढ़ता है और आगे पढ़ाता है, और वो कारी मुराद है कि जिसका गुम्मद खदरा से ताल्लुक़ है और कुरान उसके हलक से नीचे जाता है। जब वो कुरान हलक से नीचे जाता है तो वो कल्ब में जाता है, और अब अगर उस कल्ब का ताल्लुक़ गुम्मद खदरा से है तो कुरान की समझ आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका कुरान ऊपर ऊपर रहता है, वो नीचे जाता ही नहीं, जब जाता नहीं तो उसकी समझ भी नहीं आती। तो वो जो कुरान के कारी हैं, आज जो मैं बात बताने वाले लगा हूँ, बहुत लुत्फ़ आता है उनको जब कुरान के इस तरीक़ को वो पढ़ते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि सुकून आता है, अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और अपना टाइम कुरान पढ़ने समझने में गुज़रता है। और फिर उसका ये फ़ायदा भी है कि शुबे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके अंदर आए, और अगर किसी के यहाँ शुबा आ जाए तो उसका बंदा इज़ाला करने की उसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाती है। तो ये कुरान के कवानीन हैं, उसूल हैं, प्रिंसिपल हैं, ये ख़ताब के हैं, सबब नुज़ूल के हैं, ये तारीज़ के हैं। अगर किसी को ये समझ आ जाए और अगली पिछली आयतों को मिलाने के हैं, मज़ामीन कुरान के हैं, तो बस वो फिर बंदे को शुबे नहीं पैदा होते, फिर वो इज़ाले करता है। तो उस सिलसिले में आज मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है, और कुरान का एक रूल है जिसका उसूल तफसीर की किताबों में इसका नाम
तारीज़ इसको कहते हैं, सराहतन और तारीज़न। तो मैं उसको आसान से आसान तरीके से कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आप तक इस बात को पहुँचा दूँ। और इसमें ख़ास कर जो कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत कुछ होगा, और जो पढ़ने वाले नहीं सिर्फ सुनने वाले हैं, उम्मीद है कि इनके अल्लाह ताला उनके लिए भी कुछ यकीनन पैदा फरमाएगा। और इसका आपको ये बात इस प्रोग्राम में ये भी पता चलेगा कि कुरान को एक मज़ामीन कैसे तैयार किए जाते हैं। यानी एक आयत यहाँ पढ़ी होती है एक सूरत में, दूसरी फिर उसकी वजाहत के लिए दूसरे मुकाम पर होती है, फिर तीसरे मुकाम पर होती है। तो वो हार परोया कैसे जाता है, तो वो जो मुख्तलिफ नूरानी क्यारियाँ हैं ना कुरान की, जो सूरतें हैं, उनसे फूलों को चुन चुन कर हार कैसे बनाया जाता है, गुलदस्ता कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके अंदर से सूंगा कोसे जाता है, और उस खूबसूरत स्मेल कैसे आती है। तो आज उसका एक तरीक मैं बताता हूँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि शुबह पैदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं शुबहात पैदा क्यों होते हैं। अब इसके बाद फिर मैं करूँगा कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं, फिर मैं शुबे भी लाऊँगा, उनके इजाले भी लाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज ज़रा इस तरतीब से है। पिछले 1-2 प्रोग्राम गुजरे हैं, मैंने उसके अंदर एक आयत कुरान की पढ़ी थी, और मैंने कहा था कि ये मैं ख़ास करके आयत पढ़ने लगा हूँ, लेकिन उस पर मैं वो बता नहीं सका था। तो वो लेट नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टली उस मौजू के साथ उसका उस दिन भी ताल्लुक़ नहीं था, आज भी कोई डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उस आयत पढ़ने का मैं सबब आपको बताता हूँ। आज मैं आयत नहीं पढ़ूँगा, उस दिन मैंने पढ़ दी थी, तर्जमा भी उसका पूरा कर दिया था। वो सूरह नहल की आयत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, वअौहा रब्बुका इला नहल, कि मैंने मक्खी की तरफ वही की, यानी उसको बात ये समझा दी, उसको इंस्पायर कर दिया। एक तो वो अपने घर बनाए, और कहाँ कहाँ उसने घर बनाने हैं अल्लाह ताला ने वो मक्खी को सिखा दिए। फिर उन घरों के अंदर उसने अपना घर बनाना है, ये भी अल्लाह ने सिखा दिया। और उस घर के अंदर आकर उससे यखरुज मिन बुतूनिहा, वो शहद निकलेगा, वो भी बता दिया। अब वो शहद बनाना कैसे है, उसको जमा कैसे करना है, मेरे रब ने मक्खी को वो भी बता दिया। सुभान अल्लाह, वो रब इतना रहीमो करीम है, जब वो मक्खियों पर इतना करम फरमाता है, तो जो कुरान पढ़ने वाले हैं अगर समझने की नीयत से वो पढ़ें तो उन पर उसका करम क्यों नहीं होगा। वो मक्खियों पर जो करीम है, वो इंसानों पर तो सबसे बढ़कर करीम है। तो मक्खी को उसने बता दिया शहद कैसे बनाना है, कि तू मुख्तलिफ फलों पर जा, वहाँ से उनका जूस निचोड़, और फिर तू अपने अंदर ले ले, यहाँ से ले, वहाँ से ले, वहाँ से ले, और फिर उसका शहद बन जाएगा, और शहद शिफा होगा लोगों के लिए। तो ये आज जो मैंने आपको रूल बताना है कुरान करीम का, कि शुबहात पैदा ही ना हो, वो ये है। और अगर पैदा हों तो क्यों होते हैं, और अगर हों तो इजाला क्या है, वो ये है कि कुरान पढ़ते वक्त एक कमाल लुत्फ़ ये होता है कि बंदा कुरान का कारी, कुरान समझने वाला, वो कुरान की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ता है, मुख्तलिफ आयात पढ़ता है, तो वो हर आयत पर कुछ देर ठहरता है, वहाँ से एक जूस लेता है, फिर दूसरी आयत से लेता है, फिर तीसरी आयत से लेता है। जब वो सबको जमा करता है तो एक मजमून बनता है, फिर वो शहद बनता है। और वो जब शहद उसके अंदर जाता है तो पढ़ने वाले को भी शिफा होती है, और जिनको वो सुनाता है उनको भी शिफा मिलती है। तो अल्लाह ताला ने वो जो शहद की मक्खी वाली आयत है, उसके आखिर में फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी यतफक्करून, ये नुस्खा मैं तुम्हारे लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम भी इस पे गौर व फिक्र करो, मेरे कलाम को इस तरह से पढ़ो, मुख्तलिफ आयतों में जाओ, मुख्तलिफ सूरतों में जाओ, वहाँ से जूस लो, पियो, फिर उसको इकट्ठा करो, फिर वो शहद बनेगा, तुम्हारे लिए भी शिफा होगा, लोगों के लिए वो शिफा होगा। लेकिन हाल ये हो गया है अब लोगों का कि वो शुबे पैदा इसलिए होते हैं कि कुरान के किसी एक मकाम से वो एक आयत को पढ़ लेते हैं, ना उसका अगला, ना पिछला, ना पूरी आयत, बस एक लफ्ज पढ़ लिया और फिर उसी पर ही सारा जोर लगा दिया, और फिर अपने इर्द गिर्द देखा, मिजारात को देखा
اولیاء کو دیکھا, کسی کو ختم دلاتے دیکھا, پھر اس کے اوپر وہ جڑ دی. یعنی وہاں سے انہوں نے شہد ہی نہیں بنایا ہوتا, وہ جمع ہی نہیں کیا ہوتا, تو وہ شفا کیسے بنے گا؟ اگرچہ شہد کے اندر بھی شفا ہے, جوسوں کے اندر بھی شفا ہے, وہ پھلوں کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے, مگر وہ جو اکٹھا کر کے اس کا پروسیس تھا نا, جب وہ نہ بنایا نہ اسے شفا ملی تو کسی کو تو کیا ملے گی؟ تو آج میں آپ کو ایک وہ نسخہ بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نسخے کو یاد کریں اور اس کو سمجھیں. اس نسخے کا نام ہے تعریض. یہ جو تعریض ہے یہ صراحتاً کا مقابل ہوتا ہے. میں اس کو بتاتا ہوں کہ تعریض کیا. تعریض کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جانب یا ایک کنارے سے اشارے سے جو ہے نا بات کرنا. اور وہ اشارے سے کیوں بات کی جاتی ہے, ایک جانب سے کیوں بات کی جاتی ہے, اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, تو بس اس کو ایک جانب سے جس وقت اشارہ کر دیا جائے تو وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اس سے عبارت بھی بچ جاتی ہے, وقت بچ جاتا ہے, وہ بیان کرنے کی جگہ بچ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا ایک طریقہ ہے اشارے سے بات کرنا, کیونکہ لوگ آلریڈی اس سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے جب قرآن کریم نازل ہوا تو ہزاروں آیات قرآن کی ایسی ہیں, سینکڑوں آیات ایسی ہیں, اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں تعریضاً ہے, ایک طرف سے ہو کر اشارہ کیا گیا بس, اور لوگ جو وہاں تھے انہوں نے وہ سمجھ لیا. جیسے وہ پچھلی بار میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے خدا تو وہ ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے تو وہ لے نہیں سکتے. اب کعبے کے اندر 360 ان کے خدا بنے ہوئے تھے, وہ روغنیات ان کے منہ پر لگاتے تھے, خوشبوئیں لگاتے تھے, مکھیاں آتی تھی وہ اٹھا کر لے جاتے تھے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تو اگر کوئی مکھی چیز لے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے, اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ تو سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. ہاں ہمارے لیے ضرورت ہے. اب جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے اس آیت کو تو ہمیں تفاسیر کو جانا پڑے گا, اس وقت کے حالات و واقعات کو جانا پڑے گا. تو یہ بھی ان کے اوپر ایک قسم کا ان کی بے کسی تھی, اور تعریض بھی تھی, طنز بھی تھی اس کے اوپر. تو تعریض وہ ہوتی ہے لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں لیکن ایک جانب سے اشارہ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لطف پڑا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں ہوتا, یعنی اشارہ وہاں مقصود ہوتا ہے, وہ وقت نہیں ہوتا, وقت بہت تھوڑا کم ہوتا ہے, تو کم وقت میں وہ تعریضاً بات کر کے بندہ گزر جاتا ہے. اب میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ میں بات آسانی سے سمجھا سکوں. امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ طبری میں تعریض کی ایک مثال دی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, کربلا کا واقعہ ہو گیا, مکہ میں خبر جنات کے ذریعے سے پہنچی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے, لوگوں کو اکٹھا کیا. تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسین وہ تھے جن کی راتیں مصلے پر گزرتی تھیں, ڈانس دیکھنے میں نہیں. حسین وہ تھے جن کی مجلس میں شراب نہیں ہوتی تھی. حسین وہ تھے جو قرآن کے قاری تھے. حسین وہ تھے جو بندروں کے کھیلنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اب تعریف تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کر رہے ہیں, عبداللہ بن زبیر, لیکن تعریض کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں یزید کے اوپر, کیونکہ وہ ڈانس دیکھتا تھا, وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا, وہ ساری باتیں کرتا تھا. چونکہ غم حسین تھا اور لوگوں کو حضرت امام حسین کی اس وقت بیان کرنا مقصود تھا, اور اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ جو ہے نا طریق اختیار کیا تعریض کا. اسی طرح میں آج کل کے زمانے میں اپنی اگر بات دے دوں, ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں. پاکستان کے اندر جو مختلف سیاسی لیڈر ہیں نا, ان پر پتہ نہیں وہ الزام صحیح ہیں یا نہیں, لیکن وہ ایک دوسرے پر لگاتے ہیں, اللہ عالم, میں اس بات میں نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کا پیسہ باہر نہیں لے جائیں گے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تعریض کر رہے ہوتے ہیں کسی
ایسے بندے پر کہ جس کا ملک سے باہر پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیتے، بات نہیں کرتے، تعریض کرتے ہیں لیکن اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. تو یہ ہر زبان میں ایک طریق ہوتا ہے اور یہ اسلوب قرآن کریم میں بہت استعمال کیا گیا ہے اور اس کو تعریض کہتے ہیں، ایک طرف سے اشارے سے بات کرنا. ایک مثال اس کی اور میں دے دوں. اب میں قرآن کریم سے شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اب میں قرآن سے ڈائریکٹ تعریض کی تعریف کرنے لگا ہوں مثالوں کے بعد. اللہ تعالیٰ اس عورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ جس کا خامند فوت ہو چکا ہو، اس کو تم نے اگر نکاح کا پیغام دیا تعریضاً، اشارے میں، کونے سے، ایک جانب سے ہو کر، اور اگر تم نے تعریضاً اسے کہا اور اشارہ کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کھلی بے حیائی کے ساتھ نہیں. اب وہ تعریض جو عورت ہے جس کا خامند فوت ہو چکا ہے، ایک بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں تو وہ اسے تعریضاً بات کرتا ہے. یہ جو میں مثالیں دینے لگا ہوں یہ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بڑی مثالیں لکھی ہیں. وہ میں نے دینی نہیں، ساری میرے سامنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ قرآن کریم سے دینی ہے تو میں اس کا ذرا مقدمہ بلڈ کر رہا ہوں. ایک بندہ جاتا ہے اس عورت کے پاس جس کا خامد فوت ہو گیا، وہ عدت میں ہے. وہ جا کر اس کو تعریضاً نکاح کا پیغام دیتا ہے. یوں کہتا ہے آپ اپنے آپ کو اکیلی نہ سمجھیں، اتنی بات کر دیتا ہے. یا وہ اس کو کہتا ہے آپ دعا کریں، میں بھی شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی بیوی عطا فرمائے. تو یہ تعریضاً اسے وہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات کوئی اور کر رہا ہو، مخاطب جو ہے نا اس کا کوئی اور ہو، اور کہنا وہ کچھ اور چاہتا ہے لیکن الفاظ جو ہیں نا وہ کچھ اور وہ استعمال کر رہا ہو. تو کسی پر وہ تعریض ہوتی ہے، کسی پر وہ طنز بھی ہوتی ہے. تو یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے. اب میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں یہ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من الرسل. تو یہ پوری آیت جو ہے یہ تعریض ہے یہود و نصارہ پر. کس طرح سے؟ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور پھر انہوں نے اللہ کو بھی اس طرح سے نہ مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، اور ملائکہ کو بھی نہ مانا. کیوں؟ آپ اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں پیچھے پر آپ کو آیت سنا آیا ہوں کہ کل من کان عدوا لجبریل، وہ حضرت جبریل کے دشمن بن گئے. تو ہم مومن کہتے ہیں ایک یہ ہیں جو جبریل کے دشمن ہیں اور ایک ہم ہیں جو جبریل کو ماننے والے ہیں. جبریل کو مانے کیوں نہ، وہ تو خدا کا پیغام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. یعنی ایک اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے اور دوسرا اس کی تعریض ہے ان کے اوپر، طنز ہے ان کے اوپر، اور ان کو ہلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ملائکہ کو ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو. وہ کہتے تھے تورات، زبور، انجیل، بس ہم نے یہ مانا، قرآن کو نہیں. تو جب کتب ہی تو پھر تعریض ہے کہ قرآن کو بھی مانے، وہ رسولی ہی، اور پھر رسولوں سب کو. اور یہ جو ہے نا وہ رسولی ہی، اس کا اگر پیچھے کنٹیکٹ کریں نا، اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کیسے شہد کیسے بنایا جاتا ہے. سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. تم کہو ہم ایمان لائے تمام انبیاء پر. چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو یوں کہہ کر بتاؤ کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لائے، حضور پر بھی ایمان لائے، تم بھی لاؤ. اب اسی کی یہ تفصیل ہو رہی کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے. اور وہ کہتے تھے جب ہم نے ان نبیوں کو مان لیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے.
پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں وہ تفصیل گزر چکی ہے. تو ان کو اب مسلمان کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم جو تمام رسول ہیں ان میں فرق نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو ماننا ہے عیسیٰ کو نہیں ماننا، کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے. اب یہ دیکھیں ایک ایک جملے کا پچھلی پوری آیت کے ساتھ کس طرح سے جڑ رہا ہے اور ان پر تعریض کیسے ہو رہی ہے. اور ہم نے سب کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو ماننا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا. ہم کسی رسول کے درمیان نبوت میں فرق نہیں کرتے کہ سب کا پیغام ایک ہے. کیوں؟ وہ سارے فرق کر رہے تھے. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مان رہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے. تو اس طرح سے ان کے اوپر ایک تعریض کی گئی ہے. اب یہ تھی میں نے اشارے کی مثالیں، میں وہ آیات نہیں پڑھ رہا تھا، بس میں اشارے دے رہا تھا. یعنی میں بھی تعریض نہیں سارا کلام کر رہا ہوں. اب میں ذرا تعریض سے ہٹ کر تھوڑی سی صراحت میں آ رہا ہوں. آگے ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی. اب جو ہے نا قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ تعریض ہے. اب قرآن کے قاری کو بڑا لطف آتا ہے جب وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ یہ تعریض کہاں ہے، کس پر تعریض ہے، ذرا میں ان آیتوں کو دیکھوں. تو پھر وہ قرآن میں ڈھونڈتا ہے. واہ 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 واہ، قرآن کو قرآن سے ڈھونڈتا ہے. میں اس بندے کے اور اس بندی کے، اس بچے اور بچی کے مقدر پر صدقے جاؤں جو ڈائجسٹیں نہیں پڑھتے، وہ کہانیاں عشق اور محبت میں تلاش نہیں کرتے، وہ قرآن کی ورق گردانی کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ تعریض کس پر ہے؟ وہ تعریض کی صورت میں قرآن کو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، آیتوں کو آیتوں سے ملاتے رہتے ہیں. غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اور جب یہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہم تو اسے بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے. یعنی یہ جو ہمارا کام ہے نا آیتوں کو آیتوں سے تلاش کرنا، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ ہم نے تیری طرف آنا ہے. جب تیرے حضور آئیں تو پوچھے کیا کرتے رہے تو ہم کہیں ہم تو تیرے قرآن سے قرآن کو تلاش کرتے رہے. تو قالوا سمعنا وأطعنا یہ کہاں جاتا ہے؟ اب اس کو ذرا پیچھے جائیں، اسی صورت کے اندر اور اس کے بعد والی صورت کے اندر مسلمانوں کا یہ بتایا گیا کہ مومن وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ملائکہ پر ایمان لائے، ہم نے سنا اطاعت کی. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 93 آیت میں یہود کا ایک ذکر گزرا ہے اور اسی پر یہ تعریض ہے، اسی پر یہ طنز ہے. جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا حسین وہ تھے جو ان کی راتیں مصلے پر گزرتی تھیں. معنی یہ تھا کہ یزید کی راتیں مصلے پر نہیں گزرتی تھیں. ہم اپنا پیسہ ملک کے اندر رکھیں گے. معنی یہ ہے کہ کوئی اور ہے جس کا پیسہ ملک سے باہر ہے. غلط معنوں میں، ویسے ملک سے باہر پیسہ ہونے کو غلط بات تو نہیں ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا کیا مطلب لے رہا ہوں اس وقت. اب وہ سمعنا وأطعنا 93 آیت میں پڑھتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سمعنا وأطعنا تعریض کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا یہود سے اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کیا. یہ فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یعنی طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا اور پھر حکم دیا کہ اس کتاب کو لے لو. یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تو طور پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کیا گیا. یہاں دو معنی لوگ لیتے ہیں. ایک معنی تو یہ کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ اگر تم نہ لوگے تو یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا. بعض اہل علم کا دھیان اس طرف ہے، لیکن بعض دوسرے، میں شخصی طور پر دوسروں کا زیادہ قائل ہوں، وہ کہتے ہیں اس طرح سے تو جبراً ان سے کچھ کلوانا تھا. یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب ان کو دی نا تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دکھانے کے لیے طور کو ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا کہ جس رب نے یہ کتاب بھیجی ہے وہ اتنی قوتوں کا مالک ہے کہ دیکھو پہاڑ اس کے حکم سے تمہارے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور دیکھ لو وہ اتنا رب
اقتدار والا ہے، وہ اس کا حکم ہے اور وہ پاور والا، طاقت والا ہے، تو ذرا دھیان سے لینا، جب لوگے تو اس کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، یہ مقصود تھا ان کا دکھانا۔ لیکن اگر پہلا معنی بھی ہو تو مجھے اس سے وہ باس نہیں ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طور کے پاس ان کو حکم دیا گیا کہ یہ کتاب لے لو اور قوت کے ساتھ اس کو ساملو، اور وسمعوا، اور جو کچھ اس میں لکھا سنو۔ تو قالوا سمعنا، انہوں نے آگے سے پتا کیا کہا، قالوا سمعنا وعصینا، طور کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں، ہم نے سنا مگر نافرمانی کی۔ اب یہود کا بیان تھا سورہ بقرہ کے اندر، مین جو ایڈریسز تھے سورہ بقرہ کے اندر وہ یہود ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر مین خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے ہے، باقی ضمناً آئے ہیں مسلمان ہیں، عیسائی اور دوسرے منافقین کا بھی جہاں ذکر آتا ہے، لیکن اصل خطاب ان کو ہے۔ تو بقرہ میں چونکہ ان کو خطاب تھا تو ان کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، نہ فرمانی کی، اسی وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے۔ اب مسلمانوں کی دعا کو کہیں وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہاں کیا تھا، ہم نے سنا وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو وہ کیا بات ہے، صحابہ جب یہ کہتے ہوں گے، ان کے سامنے تو یہ واقعات سارے تھے، وہ کہتے تھے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو طنز اور تعریض تھی ان کے اوپر کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم تو وہ ہیں ہم سنیں اور مر مٹیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس آیت کا اس کے ساتھ ہو جا کر لنک مل گیا۔ ایک تو ان کے اوپر یہ تعریض تھی، اب دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ النساء 46 آیت ہے۔ جو یہود تھے اور منافقین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یہ تو ایک تاریخی بات تھی، ان کی تاریخ کے اوپر پہلی طنز تھی کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تو وعصینا کہتے ہو، سمعنا کے بعد وعصینا کہتے ہو۔ ایک تو وہ تاریخی بات تھی، اور پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات کا واقعہ بھی اسی طرح سورہ النساء کے اندر آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا اشارہ آ گیا ہے، بلکہ کافی وضاحت بھی ہے، لیکن اشارہ میں زیادہ مناسب کہوں گا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور کچھ وہ جو یہود ہیں وہ جو تورات کے کلمات ہیں ان کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور اس میں وہ تحریف کرتے ہیں۔ تو تحریف کیا کرتے ہیں، وہ تحریف اس میں یہ تھا تورات میں کہ حکم ان کو یہ تھا کہ جب آخری نبی آ جائے، آخری نبی کے آنے کے بعد تم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آتے انہوں نے کلمات میں تحریف کی تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَاسْمَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ کی بات سنی نہ جائے، آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا، مروڑ کر کچھ کہنا کہتے ہیں کچھ اور ہے، میننگ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ایسے تیزی سے کہتے ہیں کہ پتہ اور لگے اور وہ کہتے اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، لیکن کہتے یہ ہے سمعنا وَعَصَيْنَا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تم نہ ہمیں سناؤ، ہم تم کو سناتے ہیں۔ تو حضور کو وہ آتے ہیں تو وہ عصینا کہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے عصینا کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ ان کو حکم تو ان کی کتاب میں یہ تھا کہ جب وہ محبوب آئے تو تم نے یہ کہنا ہے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور ہم یہ ان کے لیے بہتر ہوگا یہ کہنا تو ان کو یہ تھا، مگر انہوں نے سمعنا وعصینا کہا۔ اب دونوں آیتیں آپ نے سن لی، اب دونوں کو ذرا جوڑیں۔ اب مسلمانوں کی یہ تعریض ہے ان کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا۔ سبحان اللہ۔ تو پوری مدنی صورتوں کے اندر جب یہ آپ ان کا رویہ دیکھیں گے، سورہ مجادلہ میں دیکھیں گے، سورہ حدید میں دیکھیں گے، جتنی مدنی صورتیں ہیں، تو اہل کتاب کے پورے رویے کے اوپر قالوا سمعنا واطعنا
اس کے اوپر وہ تعریض ہے کہ وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مقام پر یہ حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے. یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور دھیان ہی نہیں دیتے تھے اور وہ شو یہ کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا اطاعت تو ہم نے کرنی نہیں. اس کا نقشہ سورہ محمد کے اندر کھینچا گیا. اب یہ دیکھیں سورہ انفال کی میں نے آج پڑھی, النساء کی پڑھی, سورہ بقرہ کی پڑھی. تو جب یہ آیتوں کو آیتوں سے ملاتے ہیں تو وہ نعت مصطفیٰ بنتی ہے. اور اسی کا نام یہ ہے کہ اس سے پھر وہ تعریض کا آپ کو سمجھ آتی ہے, اس کی وہ پتہ چلتا ہے. سورہ محمد میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ جو منافق اور اہل کتاب ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم, وہ جو صحابہ ہوتے ہیں نا ان سے وہ کہتے ہیں ماذا قال آنفا, انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ وہ دھیان سے سنتے ہی نہیں تھے. کیوں کہ انہوں نے کہا تھا سمینا وعصینا, ہم نے سننے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے کون سی ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اس لیے بیٹھے رہے, آقا تقریر فرماتے رہے, قرآن پڑھا جاتا رہا, مگر انہوں نے دھیان ہی نہ دیا. اور قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, کیا کہا اس نے, بھی سنا کیا ہے تم نے ظالموں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, اور جنہوں نے سنا تھا کہا تھا نا قالوا سمینا واطعنا, ان کا ایمان میں زیادتی ہوگی, ان کی ہدایت میں زیادتی ہوگی اور وہ متقین کے امام بن گئے. اب جب انسان آیتوں کو اکٹھا کریں تو وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر بنتا ہے, اس کی سمجھ آتی ہے. تو یہ ہوتی ہے تعریض. تو جب آپ ایک قرآن کی آیت کو کسی مقام سے پڑھیں, ایک میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک آیت کو پڑھیں آپ, اس آیت کو اس آیت کے اندر ذرا دھیان سے پڑھیں, تفکر کریں, تدبر کریں, مزہ آئے گا, خدا کا قرب ملے گا. اور خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی چیز میں لطف نہیں ہے. اگر جب قرآن کو سمجھنے میں جو لطف ہے, قرآن کو پڑھنے میں جو لطف ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جن بیچاروں کو ترجمہ نہیں آتا, وہ سمجھتے نہیں, ان کو بھی اتنا لطف آتا ہے کہ ایک ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں وہ مہینے میں 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں. ان کا بھی ایک اپنا مزہ ہے, وہ اس مزے میں ہوتے ہیں ہم نے اتنے دنوں میں ختم کرنا ہے, ہم نے ہفتے میں ختم کرنا ہے, ہم نے 3 دن, وہ اس مزے میں ہوتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر توفیق دی ہوتی ہے انہوں نے قرآن کی احکامات میں جانا ہوتا ہے, اس کے ربط تلاش کرنے ہوتے ہیں, قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنی ہوتی ہے, جو شبہات ہوتے ہیں ان کے ازالے کرنے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کسی اور سمندر میں گم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا مزہ قرآن کا ہے. لوگوں ہم نعتیں سنتے ہیں, اشعار سنتے ہیں, سننے چاہیے, سنیں, وہ حرام نہیں جائز ہیں, پر ان کی لمٹ کم کریں. قرآن سننے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی ٹائم کو زیادہ کریں. یہ دنیا میں کام آئے گا, قبر میں کام آئے گا, حشر میں کام آئے گا, جنت میں کام آئے گا. اور اللہ اکبر, قرآن تو قرآن ہے. تو اس کا ایک طریقہ میں اشارہ آپ کو بتانے لگا تھا. ایک آیت کو لیں, اس وقت میرے ذہن میں یہ وہ میں نے نشان لگایا تھا یہاں, وہ میں نے کاپی پیسٹ نہیں کی آیتیں کمپیوٹر سے. عموماً میں وہ کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں سارا تاکہ وہ ترتیب قائم رہتی ہے. سورہ انفال کے اندر ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم آ جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں. سبحان اللہ. اب یہاں جو تعریض ہے نا وہ منافقین پر ہے. کیوں کہ جب حضور ان کو بلاتے تو وہ بہانے کرتے اور آتے بھی تو کھسک جاتے. پورا جو اس کا سورہ نور کا آخری رکوع سے ذرا پہلے رکوع ہے اس کو پڑھیں, اس کے اندر یہ ساری تفصیل ہے کہ پہلے تو وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا وہ منہ پھیر کے دفع ہو جاتے, چلے جاتے, وہ آتے ہی نہیں تھے.
اب ایک طرف منافقین کا یہ حال ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، اے لوگو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جایا کرو، آؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ لما یحییکم۔ اب اس کے اندر بھی تعریض ہے، منافقوں پر تعریض ہے کہ وہ بلانے سے آتے نہیں ہیں، جب آؤ تو تم حاضر ہو جاؤ۔ وہ حاضر ہوتے تھے، اور اس کا بیان قرآن میں پوری مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں۔ اب زندگی دیں کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر آیت 128 یا 122 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا یہ نہیں تھا کہ ایک بندہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا؟ کیسے زندہ کیا؟ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کو نور عطا کر دیا، یمشی بہ فی الناس، اب وہ لوگوں میں چلتا ہے تو نور کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے چلتا تھا تو اندھیرا لے کر چلتا تھا، پہلے چلتا تھا تو مردہ تھا، اب جب وہ در مصطفیٰ پر آیا لما یحییکم، اسے زندگی مل گئی، اسے زندگی بھی مل گئی، زندگی کا نور بھی مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں کہ نہیں، یہاں تو ہر مومن کو نورانیت مل رہی ہے۔ تو پہلے وہ مردہ تھا، تو حضور زندگی کیا دیں گے؟ جب اسلام ملے گا تو وہ نور مل جائے گا، ان کو زندگی مل جائے گی۔ ایک آیت کے اندر اس طرح سے اس آیت کو یہ ملانا ہے، کیونکہ دوسرے مردے ہیں تو ان کے اوپر تعریض ہے۔ اب جب اس سورت کو دیکھیں، سورہ انفال کو، تو سورہ انفال کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آیت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت انفال کی ہے، اور سورہ انفال کے اندر پوری سورت سورہ بقرہ یسألونک عن الانفال، تو جب اس سورت کو آپ انفال کو دیکھتے ہیں تو پوری سورت واقعہ بدر کے بارے میں ہے۔ تو اب جب حضور نے ان کو بلایا، جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم آؤ، جب وہ تمہیں بلائیں، تو اگر سورت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں معنی اس کا یہ ہے کہ جب میرا حبیب تمہیں جہاد کے لیے بلائے اور جب وہ تمہیں بدر جانے کے لیے بلائے تو اس وقت آ جاؤ، اس کی قبول کرو آواز کو، لبیک کہہ کر آ جاؤ۔ اور باقی رہا یہ خطرہ کہ اگر بدر میں گئے تو وہاں تو وہ یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ مار دیں گے، اس کی تو بالکل فکر نہ کرو، لما یحییکم، وہ تمہیں ایسی زندگی دیں گے کہ میں تمہارے لیے یہ قانون بنا دوں گا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار ان کو اپنی زبان سے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر فرمایا زبان تو ایک طرف رہی، میں پابندی لگا دوں گا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ میں حکم دے دوں گا کہ ذہن میں بھی کوئی گمان نہ کرے کہ یہ تو مردہ ہیں، یعنی مصطفیٰ کے پاس آؤ، وہ تمہیں ایسی زندگی دیں گے کہ اس جہان میں بھی پکیزہ زندگی، اس جہان میں بھی نہ قبر میں موت، نہ حشر میں، نہ جنت میں، وہ پکی گارنٹی زندگی۔ یہ موت تو آئے گی وقتی طور پر، یہ موت اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ ختم کرے، بس وہ ایک برج ہوگا، وہ کراس کرائے گی، باقی تو زندگی زندگی ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو جو قاعدہ بتانا چاہتا ہوں، ایک آیت، اس کے ساتھ دوسری آیت، اس کے ساتھ تیسری آیت، تو یہ نعت شہید بن گئی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والوں کا بن گیا۔ اب جب قرآن کو کوئی پڑھے، صرف ایک آیت پڑھ لی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ظلم عظیم ہے، اتنی پڑھ لی، نہ اس کا پہلی آیتوں سے جوڑا، نہ بعد کا، نہ سورہ لقمان کا پورا موضوع دیکھا، نہ اس شرک کے موضوع کو پورے قرآن کے اندر تلاش کیا، تو پھر اس کو جڑ دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ جس نے شرک کیا، تو شرک کیا ہے؟ وہ جو جاتا ہے نا داتا صاحب کے دربار پر، اس نے شرک کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ شہد تو نہ ہوا، یہ شفا تو نہ ہوئی، یہ اکٹھا تو نہ شہد کیا گیا، یہ تفکر تو نہ ہوا، یہ تدبر تو نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو وہ تعریض ہوتی ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر جو دوسرے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، یہ سورہ شورى کی 37 آیت ہے،
یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ جب قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو ہر آیت آپ کو تاریخ میں نظر آئے گی، ہر صورت نظر آئے گی، وہ روشنیاں ہو جائیں گی، جو شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ازالہ کرنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، بچتے ہیں، وہ کبائر سے بچتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ قبائل تو کر ہی نہیں سکتے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہ نہیں کہ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہیں، بچتے ہیں اور پھر اس کو قوت نہیں ختم ہوتی، اور پھر وہ جب وہ نعمت پاتے ہیں تو نعمت پا کر جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو مشرکین تھے، وہ ظلم اور طغیان اور اس میں آ جاتے تھے، تو وہ تو اس میں آ جاتے تھے، لیکن مومن ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ظلم پہ آتے ہیں، غضب ہوتا ہے، وہ کمزوروں کو مارنے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین کا اس وقت کا تھا معاملہ کہ وہ تکبر میں آتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، غصے میں آ کر کسی کو معاف کرنا تو ہے ہی نہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، شہوات میں آتے ہیں، انصاف تو تکبر میں آتے ہیں، جبر ہوتا ہے۔ تو اب جب ان کو مسلمانوں کے بارے میں وہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ مشرکین پر تعریض ہے، یعنی وہ یہ کرتے ہیں اور ان کا یہ ہے والذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش، وہ فحش سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اس سے، اور غصہ تو ہے ہی بہرحال۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب مشرک غصے میں آتا ہے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، اور جب مومن غصے میں آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ ہم یغفرون، وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عمل ہے اور مشرکین کے اوپر تعریض ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں اور آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے بالکل آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنا کرو تاکہ تم پر نصیحت، اس سے نصیحت حاصل ہو، تمہیں نصیحت حاصل کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں جو اتنی بات کہی ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، اصل میں یہ تعریض تھی اور یہ سبب نزول بھی تھا طائف کے گنڈوں کا اور مکے کے ان گنڈوں مشرکوں کا، کہ جو یہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب قرآن پڑھا جائے مت سنو، شور مچاؤ تاکہ تم اس وجہ سے غالب آ جاؤ۔ تو اس وجہ سے جو ان کی وہ حالت تھی، اب جو مومنین ہیں ان کے قرآن سننے کا جو حقیقت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بیان کی گئی۔ یہ گنڈے جو ہیں مشرک، یہ جب قرآن سنتے ہیں تو شور ڈالتے ہیں تاکہ سنا نہ جائے، اور ادھر یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اور وہ تو وجد میں آتے ہیں اور وہ تو گر جاتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ یہ اس طرح سے ہیں، تو اب ان کے اوپر اس کی جو ہے وہ تعریض ہو گئی۔ تو قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بہت زیادہ مقامات ہیں جن کے اوپر ہم تعریض کو دیکھتے ہیں۔ ایک میں مثال اور دوں، یہ میں نے آیت نکال کر خاص کر نکالی تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈھونڈنا کیسے پڑتا ہے، طالب علم بنو قرآن کے، قرآن پڑھو، آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ وہ قرآن شبہ پیدا کر جائے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم نے اشعار کے اوپر وہ کچھ زیادہ ہی زور دے دیا ہے اور قرآن ہم نے کسی اور کو دے دیا، اور انہوں نے کہا جی ہمارا قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اشعار کیوں سنتے ہیں، ہم قرآن، اور قرآن سارا غلط، جیسے میں مثالیں دیتا آ رہا ہوں آپ کو۔ یہ سورہ انبیاء کی ایک میں مثال دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔
جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا. آگے وہاں وہ چلے گئے, ان کو حضرت ابراہیم کو بشارتیں ہوتی ہیں, ان کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت لوط کا ذکر, وَلُوطًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور وہ بدترین گناہگار تھے. پہلے حضرت لوط کا ذکر کہ وہ نبی تھے, پھر کہا کہ ان کے تعمل الخبائث, ان کے گندے کام تھے. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ برے کام کرتے تھے, لواطت کی بیماری میں مبتلا تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُ, اور ہم نے داخل کیا فی رحمتنا, حضرت لوط کو اپنی رحمت میں, یعنی ان کو بچا لیا. اور آخر لفظ ہے جس کے لیے میں نے ساری آیتیں پڑھی ہیں, انہو من الصالحین, بے شک وہ صالحین میں تھا. اب یہ تعریض ہے. آپ کہیں گے یہ تعریض کیسے ہوگی؟ جی یہ تعریض ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, اس وقت مشرکین کا جانا آنا تھا اہل کتاب کے پاس, اور وہ مشرکین پہلے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان سے باتیں سنتے تھے, اور ان کا جانا آنا تھا, بیٹھکیں ہوتی تھی, میٹنگیں ہوتی تھی. تو بائبل کے اندر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی باتیں لکھی ہیں کہ جو آج بھی, یعنی وہ یہ نہیں کہ پرانے زمانے کی کتابوں میں, آج بھی میں وہ دہرا نہیں سکتا, اور اس وقت میرا موضوع بھی وہ نہیں ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے, مشرکین ان سے وہ باتیں سنتے, تو یہ اپنا سند جواز عطا کرتے اس برے کاموں کو, بدترین اس بدفعلی کو, اس کو سند جواز عطا کرتے, بیان کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت لوط پر وہ جو تھا نا بد کرداریوں کے الزام, تعمل الخبائث, وہ جو برے عمل تھے نا, وہ جو گندے کام تھے, وہ حضرت لوط کی طرف انہوں نے منسوب کیے. تو اب وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے تھے, مشرکین نے ان سے سنا تھا, یہ جانتے تھے, اور وہ بھی ان کو جانتے تھے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَدْخَلْنَاهُ, پہلے تو ان کی قوم کا ذکر کیا, پھر فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, ہم نے لوط کو تو اپنی رحمت میں داخل کیا. مانا یہ کہ انہوں نے تو یہ کام کیے ہی نہیں, ان کو تو ہم نے بچا کے رکھا. انہو من الصالحین, بے شک وہ صالحین میں تھے, انہوں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو یہاں جو ہے وہ تعریض آ گئی. اس طرح سے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس طرح سے تعریضیں آتی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے شرقیۃ ولا غربیہ, حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے, نہ وہ شرقی تھے نہ وہ غربی تھے. مسجد اقصیٰ کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, مشرق مغرب سارا ہے, جدھر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر طرف. اس کا معنی یہ ہے, یہاں پر تعریض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اہل کتاب تھے وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک نے مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے کو کعبہ بنایا تھا, دوسرے نے مغرب کے لیے بنایا تھا. جب مسلمانوں نے کعبے کی طرف رخ کیا تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا, تو اب ان پر تعریض ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, اور جدھر انہوں نے رخ کیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اللہ کے حکم سے انہوں نے کر لیا. تو یہ ایک تعریض کا اصول تھا جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بتایا. بہت سی آیات ہیں, جب اس میں آپ کو اس طرح سے قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا, فہم قرآن کے دروازے کھول دے گا, اور شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں یہ قریب سے بھی نہیں پھٹکے گا. وما علیہ الا البلاغ.